नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये वीडियो है, ये अल्लाह यारी साहब और बहुत से उनके हम अकीदा आलम खुसूसन अहले तशी में से ये दावा करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबियों से भी अफजल हैं। तो ये आज का जो ये वीडियो है, ये उनकी वीडियोस का रिप्लाई है कि ऐसा नहीं है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या और जो है ना 11 इमाम वो पैगंबरों से और नबियों से अफजल हैं। सिर्फ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नहीं, बल्कि 12 इमामों के वो कायल हैं कि वो पैगंबरों से अफजल हैं। तो मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद के आयात के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सूरत बकरा आयत नंबर 253 में है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि तीसरा पारा शुरू होता है, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन। ये रसूल ही हैं जिनमें से कुछ को हमने कुछ के ऊपर फजीलत दी है। यानी कि रसूलों से फजीलत उसको मिलेगी जो खुद रसूल होगा। अगर रसूल नहीं है, गैर रसूल है, नबी नहीं है, तो वो रसूलों के से अफजल नहीं हो सकता। ये आयत कुरान मजीद की बता रही है कि तिलका रसूल, ये रसूल हैं, फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, इनमें से बाज़ के ऊपर फजीलत रखते हैं। तो रसूलों की लाइन में, उस ग्रुप के अंदर, रसूलों के ग्रुप के अंदर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं आते, लिहाजा वो उनसे फजीलत भी जो है ना वो नहीं हो सकती उनकी। उनका दलील ये है, ये सूरत आल इमरान की जो आयत है ना कुरान मजीद में, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत मुबाहला है कि फ़कुल, ए नबी आप इनमें ऐलान कर दें, तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आयत नंबर 61 है सूरत आल इमरान की। वो कहते हैं कि मुबाहले के जो शुरूत जब तय हो रहे थे, अभी मुबाहला हुआ नहीं था, अभी शराइत तय हो रहे थे। तो शराइत तय होने के दौरान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले गए और अल्लाह ताला का हुक्म था कि आप अपने नफ्सों को ले जाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की इताअत में और फरमान बरदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले गए, लिहाजा अली रज़ियल्लाहु ताला नफ्स रसूल हैं। तो जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से अफजल हैं, इस तरह से अली रज़ियल्लाहु ताला नफ्स रसूल होने के हिसाब से वो भी फिर अफजल हुए, क्योंकि अली नफ्स रसूल है। लिहाजा वो कहते हैं कि रसूल अफजल है तो नफ्स रसूल जो होगा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी अफजल होंगे। ये दलील मेरे भाइयों गलत है। वो इसलिए कि सूरत रूम के अंदर आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि वमिन आयात ही, और अल्लाह की आयतों में से, निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम, कि तुम्हारे नफूस में से अज़वाजन, वमिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आयत नंबर 21 है सूरत रूम के अंदर। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तो वह है जो तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे नफ्सों में से जो है ना तख्लीक किया उसने। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, बीवी जो है वो मर्द के नफ्स में से ही है। को बीवी का नफ्स और जो है ना शोहर का नफ्स एक ही हुआ, तो इस हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ वो भी फिर नफ्स रसूल हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे नफूस में से अज़वाजन, उनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीवियों को तख्लीक किया है। तो बीवी का नफ्स और बीबी आशा का और बीबी हफ्सा का नफ्स और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स यहाँ इस आयत बता रही है कि एक ही है। तो क्या फिर वो बीबी आयशा सिद्दीक़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 बीवियाँ थी टोटल मुकम्मल, वो ये माना जाएगा कि वो सब की सब पैगंबरों से अफजल हैं?
تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. نفس رسول سے مراد یہ نہیں ہے. اگر نفس رسول سے کہیں گے کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہم شکل اور ہر چیز وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، تو پھر یہ اعتراض ہوگا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ہی ہیں، نفس محمد ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نکاح ناجائز ہو جائے گا. بی بی فاطمہ سے نکاح پھر ناجائز ہو جائے گا. کیوں کہ وہ گویا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے وہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیٹی ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کی الگ الگ جو ہے نا وہ نفس ہیں، نفس کی مراد یہاں پر جنس ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جنس میں سے کچھ لوگوں کو لے جائیں. جنس کریں گے، جان کریں گے مانا، تو آپ مختلف جانیں اور مختلف اشخاص وغیرہ مراد لیں گے، ان کو آپ لے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہاں پر نفس سے مراد آپ اپنا جو ہے نا وہ نفس مراد لیں گے تو پھر رسول اللہ بی بی خاتون جنت سے پھر نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ آپ اپنی جنس میں سے، جنس بشری ہے، تو کچھ لوگوں کو آپ لے جائیں تو پھر تو معنی صحیح ہو جائے گی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور جگہ پر ہی فرمایا، 4 سپارے میں آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیت نمبر 164 ہے، سورۃ آل عمران ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کے اوپر بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی کے نفوس میں سے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کو پاک کرتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور کتاب و حکمت ان کو سکھاتا ہے. یہاں مومنین سے مراد پنجتن نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مومن ہیں وہ پہلے کیسے تھے، رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس طرح کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو آپ کہتے ہیں وہ تو پاک تھے، گمراہ نہیں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے. تو لہذا یہاں پر مراد وہ ہیں جو غیر معصوم ہیں، اور جو پہلے جو کھلی گمراہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اللہ کے رسول نے پاک کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے کہ ان کا نفس اور رسول کا نفس ایک ہی ہے. یہ قرآن مجید ہے، یعنی کہ جنس ایک ہی ہے. کیوں کہ وہ بھی بشر سے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشری جنس میں سے تھے، تو رسول اللہ بھی بشری جنس میں سے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بشر سے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. بی بی عائشہ وہ بھی بشر تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کے ہم جنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ کیا آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومنین جو ہیں وہ وہی نفس رسول ہوئے، تو پھر یہ بھی انبیاء سے افضل ہو جائیں گے؟ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے. پھر اور بات جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے. پھر میرے بھائیوں، احتجاج تبرسی جلد 1 اور صفحہ نمبر 213 پہ ہے. یہ شیعہ کی کتاب ہے احتجاج تبرسی، یہ جلد 1 ہے. اس میں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا فَأَنَا أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے علی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں سے ورسولہ اور ان کے رسولوں سے افضل ہوں. وعلی ابن طالب علیہ السلام، اور علی ابن طالب وصی، میرا جو وصی ہے افضل الاوصیاء، وہ وصیوں میں افضل ہے. تو کالو دونوں نے کہا اللہ نام، ہاں اے اللہ ہمارے اللہ، بالکل صحیح بات ہے یہ. تو دیکھو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں میں افضل میں ہوں، اور علی تو جو ہے نا وہ اوصیاء میں افضل ہیں، وصیوں میں افضل ہیں، نبیوں میں افضل نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے. یہ کتاب احتجاج تبرسی ہے، صفحہ نمبر 213 پر ہے. تو حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں سے افضل نہیں بتایا، اوصیاء میں افضل بتایا. میرے بھائیوں، تو یہ شیعہ کی بات ہے اور شیعہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں ایک بھی سند نہیں ہے،
ایک بھی سند نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ شیعوں کے لیے حجت ہے کہ نبی نے اوصیہ کے لیے کہا کہ نبی نے کہا نبیوں سے افضل تو میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ علی تم اور میں دونوں نبیوں سے اور رسولوں سے افضل ہیں۔ میرے بھائیو، وہ تو جبریل علیہ السلام آتا تھا، ان کے اوپر تو وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے لیے تو تم کہتے ہو کہ امام المتقین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تو تجھے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ ناس ہے وہاں پر، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی امام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ 124 آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ آیت نمبر 124 سورۃ بقرہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو میں تمام دنیا کے انسانوں کا، ناس کا ہے، متقی نہیں ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کا امام ہو، تو اس میں انسانوں میں حضرت علی بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کا امام کون ہوا؟ صاحب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، تو سارے انبیاء 1,24,000 پیغمبروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام مقتدی بنے تھے۔ لیکن ایسی بات کہ انہوں نے سب نے نماز پڑھی ہے حضرت علی کے پیچھے پیغمبروں نے، تو ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت علی کے بھی امام ہیں، اور 12 امام ہیں ان کے بھی امام ہیں۔ پھر یہ بات جو ہے نا سوچنی چاہیے میرے بھائیوں، یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شیعوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنائے تو 13 امام ہو جائیں گے، تو امام تو ان کے شیعہ کے 12 ہیں، حسن علیاری وغیرہ کے اور اس طرح کے ان کے ہم عقیدہ لوگوں کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام نہیں ہیں، جبکہ اصلی امام جو اللہ کی طرف سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، اور یہ عقیدہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے کہ 12 امام رسولوں سے افضل ہیں، تو سب سے بڑی خرابی کیا آ جائے گی؟ سب سے بڑی خرابی یہ آ جائے گی کہ قادیانی کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غلام محمد کا جو ہے وہ رسول کے بعد آیا، لیکن عام رسولوں کی مانند وہ ایک رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں عام رسولوں کی طرح ایک رسول آیا ہے جو اور رسولوں کی طرح ہے، ان سے افضل نہیں ہے۔ تو ہم نے تمام امت نے ان کو کافر قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آیا ہے جو اور نبیوں کی مانند ہے اور نبیوں کی طرح نبی ہے۔ تو ہم نے لوگوں نے ان کو کہا کہ وہ کافر ہیں۔ تو مجھے بتاؤ یہ عقیدہ کتنا خراب ہوگا جب یہ کہا جائے، حسن اللہ یاری اور اس کے ہمنوا جب یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام آئے جو نبیوں سے بھی افضل ہیں، تو یہ قادیانیوں کے لیے تو ہم راستہ صاف کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کی طرح کا ایک نبی آیا، تو وہ کافر ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی افضل 12 آئے ہیں، تو وہ کیسے؟ اگر قادیانی وہ کہیں تو آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ جو ہے نا وہ 12 جو ہیں وہ نبیوں سے بھی افضل آئے؟ ان کی طرح ایک نبی جو ان کی طرح کا ایک نبی ہے وہ نہیں آ سکتا، تو قادیانوں کے عقیدے کے خلاف پھر یہ کیسا عقیدہ ہو جائے گا کہ وہ 12 آئے جو نبیوں سے بھی افضل ہیں؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرمائے کہ میٹرک پاس نہیں آئے گا تو میرے بعد میں بتاؤ کہ پھر BA پاس کہاں سے آئے گا؟ صاحب ظاہر نیچے سے ہی آئے گا نا، اوپر جائے گا وہ۔ تو یہ بات جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دین بن جاتے ہیں، دین بن جاتا ہے، نبیوں کے یہ فضیلت ہے کہ ان کے سے الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں کہ وہ دین ہوتا ہے، وہ شریعت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور 12 اماموں کے نکلے ہوئے الفاظ بھی شریعت ہے اور دین ہے، تو
یعنی کہ نبیوں کی طرح صرف لے آئیں ہم، تو بھی کیا ہوگا پتہ ہے نقصان اس کا یہ نقصان ہوگا کہ علی کی باتیں اور 12 اماموں کی باتیں اگر دین ہے، امام مہدی کی باتیں دین ہے، حضرت عین العابدین کی باتیں دین ہے، امام حسین کی باتیں اگر دین ہے، تو ان تینوں پر تو خود حضرت علی نے بھی عمل نہیں کیا۔ دین پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل نہیں کیا تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ پھر جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہوئے؟ یہ تو بہت خطرناک عقیدہ ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ تو یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں جو وہ جو ہے نا حسن علیاری اور ان کے ہم نوا جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں 12 امام۔ تو یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، یہ قادیانوں سے بھی پھر بدتر عقیدہ ہو جائے گا۔ اگر قادیانی یہ کہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نبی آیا ہے رسولوں کی طرح کا نبی آیا، اور یہ کہتے ہیں کہ 12 پیغمبروں سے بھی افضل آئے، تو یہ تو بات ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کی بات شریعت بن جاتی ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، امام جو ہے نا وہ زین العابدین کی بات، امام باقر، امام جعفر صادق کی باتیں بھائی دین نہیں ہے۔ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت پورا کر کے گئے ہیں، لہذا ان کی باتیں دین نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی دین ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں نہیں مانی، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جعفر صادق کی باتیں نہیں مانی، لہٰذا وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا۔ امام حسن بھی گناہ گار ہو جائے گا، امام حسین بھی گناہ گار ہوگا کہ امام جعفر صادق کی باتیں دین ہے، انہوں نے اس بات پر دین پر پورا مکمل عمل نہ کیا۔ میرے بھائیوں، نبیوں سے افضل تو دور کی بات ہے، بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جن پر امام عمل نہ کر سکے۔ یہ سورۃ نور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ مومنوں کو، الزانیۃ والزانی، زناکار عورت کو اور زناکار مرد کو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، ان کو ہر ایک کو ان کو جو ہے نا 100 کوڑے مارو۔ تو امام جعفر صادق نے اس آیت پر عمل کر کے کتنے لوگوں کو کوڑا مارا، کتنے زناکار لوگوں کو سزائیں دیں؟ بتاؤ، اس آیت پر انہوں نے تو عمل نہیں کیا۔ چلو قرآن مجید میں ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، تو کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کرنے والے لوگوں کو بدلہ قصاص میں بدلہ لے کر ان کو قتل کیا۔ پھر قرآن مجید اور بھی کہتا ہے کہ چور اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چور اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کے آیتیں ہیں۔ تو کتنے لوگوں کو امام جو ہے نا 9 اماموں نے، امام زین العابدین سے نیچے جتنے بھی امام ہیں، امام حسن عسکری تک، امام زین العابدین، کتنے لوگوں کے قرآن مجید کی ان آیتوں پر عمل کر کے زانیوں کو کوڑے مارے، چوروں کے ہاتھ کاٹے، اور قاتلوں کو سزا قصاص میں سزا دے کر ان کو قتل کیا گیا۔ کہ کتنے لوگوں پر یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان پر تو انہوں نے عمل نہ کر سکے، تو پھر آپ یہ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم ہوئے؟ جو قرآن مجید کی آیتوں پر عمل نہ کرے تو کیا وہ تو پھر وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے، جنہوں نے شریعتیں نافذ کی ہیں اپنے اپنے طریقے پہ جہاں جتنا ان سے ہو سکا تھا۔ تو یہ بس آج یہ کلپ اتنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر